एक खूबसूरत चेहरे के पीछे दिल का काला साया छुप सकता है? शादी की खुशियों भरी रात पर एक अजनबी की सरगोशी ने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये है कि ये खूबसूरती नेमत है या सबसे बड़ा जहर। मैं दूल्हा बना स्टेज पर बैठा था। मेरी दुल्हन मेरी पहलों में सजी थी। वो बहुत हसीन थी, इतनी हसीन कि नज़र टिकाए ना टिके। इसे मोहब्बत में से ऐसे नहीं पाई थी, इसलिए मुझे बड़े जतन करने पड़े थे, मगर मेरा दिल घबरा रहा था। शायद हर दूल्हा इस दिन के मौके पर कुछ ऐसे ही जज्बात रखता है। मेरा दोस्त दूसरे जानिब मेरे पहलों में बैठा था। मैंने इसे पानी लाने को कहा कि शायद पानी पीकर मेरी घबराहट में कुछ कमी हो जाए। मेरी तवज्जो पूरे तकरीब अपने पैरों में बैठे वजूद पर था। जैसे ही मेरा दोस्त वहाँ से उठकर गया, फ़ौरन एक शख्स उसकी जगह पर आकर बैठा। मेरे कान में सरगोशी करने लगा। इसके अल्फाज ऐसे थे कि मेरी रूह तक कांप उठी। इसने कहा कि तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो जो बाहर से सरापा आए हुए नज़र आती है। इसकी खूबसूरती तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साम बनेगी, क्योंकि ये औरत बहुत बदकिरदार है। तुमसे पहले कई मर्दों से साथ ताल्लुकात कर चुकी है। तुम्हें यकीन आ जाएगा, इसका रंग जितना सफ़ेद है, इसका किरदार इतना ही काला है। बस तुम एक बार इसे तसल्ली से देखोगे तो सारी कहानी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसके रहते और इसके बाद में इसका तो वैसा था कि इंसान सोच में पड़ जाए। ये बात ऐसी थी कि कोई भी सुनकर परेशान हो सकता था। इससे पहले कि मैं इसकी तरफ मुड़कर देखता, वहाँ से इसका चेहरा भी नहीं देख सका। सच तो ये है कि मेरे जज्बात कुछ ऐसे थे कि मेरा पूरा वजूद टूट गया था। मेरी पूरी तकरीब में बैठा रहा। थोड़ी देर पहले जो खुशी के जज्बात थे, अब बुरी तरह कश्मकश में तब्दील हो गए थे। मैं अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन दिल में जो सवाल उठ रहे थे, इनका जवाब किससे लूँ, कुछ समझ में ना आ रहा था। मैं अपनी दुल्हन के पास जाता, मगर मेरा दिल अजीब सा हो जाता। इसके चेहरे की तरफ देखता तो अपने लिए अजनबियत नज़र आती थी। इसकी पहली रात ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि इसके दिल में भी मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि मेरे कमरे में आने से पहले ही वो बुकबाज बदल कर अपने बिस्तर पर दराज हो गई। मैं भी खामोशी से अंदर गया, कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मेरा दिल बहुत ही अजीब सी उलझन में खोया हुआ था। मैंने जिस रात के बरसों से ख्वाब देखे थे, वो सारे चकनाचूर हो गए। वो मेरी बीवी बहुत गोरी थी। शुरू के दिनों में विरासत पर मुनासिब रिश्ता मिल नहीं सका, लेकिन फिर मैंने मेहनत की, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बड़ी रकम लाट की कि शायद इससे शादी कर लूँ। अब मुझे इतनी गोरी चिट्टी और ख़ूबसूरत बीवी तो मिल गई थी, मगर मैं नहीं जानता था कि इसकी खूबसूरती की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा दिल कुछ ऐसे ही मुट्ठी में आ गया था। ऐसे किरदार की मालिक लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार लूँगा मैं। दिल में अजीब सी घुटन थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश रहा। अगली सुबह इसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि इसका सामना नहीं कर सकता था। घर वालों ने मेरा चेहरा देखकर मुझसे कई सवालात भी किए, लेकिन मैंने किसी को कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अगली रात भी खामोशी से गुजर गई। पूरा दिन अपने कमरे में रहा। इससे 2-3 बार सामना हुआ, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं हुई। अगली रात भी ऐसे ही गुजरी। इन सब हालात में मैं पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता था। मैंने सोच लिया कि अब क्या करना है। अब मैं रात होने का इंतज़ार करके अपनी बीवी की सच्चाई जान सकता था, लेकिन इसके पास जाने से पहले ही मेरा पूरा वजूद एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। शायद ये इसकी खूबसूरती का रुख था कि मैं इससे कोई और बात नहीं कर सकता था। बहरहाल मैं इस ख्याल में बैठा था कि वो मेरे पास से उठ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे कुछ बात कर पाता। इसके बाद भी कई रातें मैंने इसी तरह गुजार दी, लेकिन ये पूरी तरह नाकाम हो गया। एक दिन अपनी माँ के कमरे में गया। वो अभी पिछले 2 दिनों से मेरा परेशान चेहरा देखकर काफ़ी परेशान थी। आज भी जब इनके पास गया तो कुरान शरीफ पढ़कर इसे अलमारी में रख दिया। मुझे देखते ही मेरे पास आई, मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। मैंने इसी वक्त अपनी माँ को सारी बात बता दी, लेकिन वो बात जो इस शख्स ने कही थी, मैं अपनी माँ को शर्म और लहजे के पर्दे की वजह से बता नहीं पाया। इस मामले को मुझे खुद ही हल करना था। मेरी अम्मी भी मेरी बातें सुनकर परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन अभी हमारे घर ही थी। मैंने इन दोनों को फ़ौरन कमरे में बुलाया और इस बारे में मशवरा लिया। इन दोनों ने यह तय पाया कि सारा के घर वालों को बुलाकर इनसे बात करना बेहतर रहेगा। अम्मी ने इन्हें खुद फ़ोन करके बुलाया। सारा को इस बारे में बताया तो वह ऐसी घबराई हुई कहने लगी कि वो नहीं जानती थी कि हमने इनको क्यों बुलाया है। दोपहर से पहले ही इसके घर वाले हमारे घर आ गए। अम्मी ने मुझे और सारा को भी अपने पास बिठाया। सारा के चेहरे पर बलिदान को देखकर ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं था जो मैंने शादी के बाद लड़कियों के चेहरे पर होता है। वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे इसे किसी ने जबरन यहाँ बिठाया हो।
امی نے سب کی موجودگی میں ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ سب سن کر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر آپ لوگ مجھے سچائی نہیں بتاتے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اس کے ابا نے بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا مت کرو، ہم کسی طرح پتہ لگا لیں گے۔ پھر ایسا کیوں کہا؟ وہ کون تھا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ تب میں نے کہا کہ جس وقت وہ میرے پاس آیا تھا تب میرا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس وقت سارا کے بھائی نے کہا کہ ہمیں شادی والی ویڈیو دیکھنی چاہیے، شاید اس میں وہ شخص آ جائے۔ تب میں نے کہا کہ اتنے لوگوں سے ملا تھا، باتیں بھی کی تھیں، کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا؟ لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا دوست فاروق میرے پاس سے پانی لینے گیا تھا تو تبھی وہ آ کر میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ شادی والی ویڈیو کی ماسٹر کاپی چلائی جائے، اس میں وہ آدمی نظر آ جائے گا۔ میری بیوی کے چہرے کے تو جیسے سارے رنگ اڑ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا جو ایک جا رہا تھا۔ اسکرین پر شادی کی ویڈیو چلائی گئی۔ جیسے ہی وہ سین آیا جہاں فاروق اٹھ کر اسٹیج سے جاتا ہے تو اس کے چہتے ہی ایک سفید داڑھی والا بڑی عمر کا شخص میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اسے دیکھتے ہی سارا کے گھر والوں کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ آ گیا، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میری ساری باتیں سچ تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے تمہیں جھوٹ کہا ہے، ہماری بیٹی میں ایسا کوئی عیب نہیں۔ لیکن میں پختہ تھا کہ مجھے کوئی سچ بتانا چاہیے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ میری باتیں سن کر وہ لوگ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میری بیوی ان کے جاتے ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرا چین ابھی تک اسے سوچ میں الجھا رہا تھا، اتنی معصوم شکل والی لڑکی اتنی بد کردار کیسے ہو گئی؟ اگلے روز سارا کے گھر والے ایک بار پھر ہمارے گھر آئے۔ وہ لوگ گھر آئے تو سارا اور امی کو بھی بلایا گیا۔ سارا کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے کوئی بہت بڑا راز کھل والا ہو۔ سب اپنی سوچ میں گم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تب سارا کے ابا نے کہا، آج ہم آپ کی ساری غلط فہمی دور کرنے آئے ہیں۔ وہ ویڈیو والا شخص کوئی اور نہیں، دراصل میرا سگا بھائی ہے۔ اس کے بیٹے کا رشتہ سارا کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ رشتہ داری کے بعد جو لڑکا بری صحبت میں پڑ گیا اور جب آپ کے ساتھ سارا کی شادی کی بات ہوئی تو انہوں نے سب کچھ صرف اور صرف ہم سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ ان کی باتوں اور دلوں نے مجھے متاثر کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ کافی بہتر کرنے کی کوشش کی۔ عمر کچھ دن بعد جی کے ساتھ ان کے گھر رہنے چلی گئی تو ہم دونوں میاں بیوی کچھ وقت اکیلے میں آرام سے گزار سکیں، لیکن یہ جتنا بھی اچھا رویہ اپنا لیتا، سارا کے چہرے پر میرے لیے پیار کا کوئی تاثر نہیں آتا تھا۔ یہ چیز مجھے اکثر احساس کمتری میں مبتلا کرتی تھی۔ میری بیوی میرے لیے کچھ جذبات نہیں رکھتی تھی۔ اس کی عادت نے مجھے کافی پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اکثر جا کر باتھ روم میں گھنٹوں بیٹھی رہتی، کہتی تھی کہ نماز پڑھ رہی ہوں، باہر رہتی ہوں تو اس کا اقبال بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ کئی بار اس سے بات کرنے کا دل چاہتا مگر میں خاموش رہتا۔ میں نے اس کے قریب جانے کی بھی کوشش کی مگر آج تک چاہ بھی نہیں ہاتھ لگا پایا۔ میرے دل میں اسی کے پاس جاتے ہی عجیب سے وسوسے اٹھتے اور جی گھبرانے لگتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے جان بوجھ کر دور رہتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے پیسے بھی مانگتی تو سر جھکا کر مانگتی، اس کے علاوہ مجھ سے تو بات ہی نہ کرتی۔ بولتی بھی تو اس کا رخ کسی اور جانب ہوتا یا وہ چہرہ جھکا کر بات کرتی۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، مجھے اس کا اس طرح حق جتا کر مانگ لینا اچھا لگا تھا۔ اب میں خود ہی 2-4 دن بعد اسے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسی طرح ہمارے رشتے میں یہ فاصلہ کم ہو جائے۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر آیا تو مجھے اپنے گھر کی دیوار کے پاس ایک شخص کھڑا نظر آیا جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، گلے میں بڑے بڑے منگوں والے تسبیح بھی ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا یہ لباس ذرا عجیب سا لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی چور نہ ہو۔ میں جلدی سے گھر کے اندر گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سارا پودوں کو پانی لگا رہی تھی، باقی سب نارمل تھا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس دن بھی میں نے کوشش کی کہ میں سارا کے قریب جا سکوں، لیکن میرے ہاتھوں میں پیار کا کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے کم بات کرتی تھی۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ مجھے اتنی گوری بیوی ملی ہے، مگر کئی بار میرے ذہن میں شادی والے دن اس شخص کی کئی باتیں بھی یاد آتی۔ اب میں ان باتوں کو ہمارے رشتے کے درمیان نہیں لانا چاہتا تھا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ وہاں سے کام ختم کر کے جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ شخص آج پھر ہمارے گھر کے قریب فتح نظر آیا۔ اس وقت میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید یہ کوئی بھی کام ہوگا، یہ روز کا معمول ہوگا اس وقت آنا، مگر پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب بھی میں آفس سے واپس آتا تو وہ کبھی ہمارے گھر کی دیوار کے پاس کھڑا ہوتا تو کبھی گلی کے کسی کونے میں۔ میرے اندر شک اس وقت پیدا ہوا جب ایک روز اچانک میں نے اسے اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرا دل کچھ ایسے مٹھی میں آ گیا۔
میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر شک کی اس کڑی میں میری اندرونی جگہ بنا لی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں سچ میں میری بیوی کی حقیقت وہی تو نہیں جو شخص نے بتائی تھی۔ آخر کیوں یہ شخص روز روز مجھے اپنے گھر کے پاس نظر آتا ہے؟ تبھی میرے اندر ایک ترکیب آئی۔ اس سے یقیناً میری بیوی کی سچائی جان سکتا تھا۔ اگلے روز آفس سے جلدی گھر آیا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے پاس پہنچا مجھے اندر سے اپنی بیوی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ میری بیوی کو تو میں نے بولتے بھی کم سنا ہے، پھر یہ کس کے ساتھ ہنس رہی ہے؟ میں نے دروازے کی چیر سے دیکھا تو وہی بوڑھا فقیر اندر میری بیوی کے پاس کھڑا تھا۔ میری بیوی کوئی تعویذ دے رہا تھا، ساتھ ہی اس نے میری بیوی کی زبان پر کوئی لکھا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی زبان دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ بس اگر تو اپنی زبان کو بکری کی طرح کالی رکھے گی تو تمہارا شوہر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میری بیوی اس کی باتوں کا مسکرا کر جواب دیتی رہی، اگر صرف خود سے دور رکھنے کا یہ طریقہ ہے تو میں کبھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ یہ سب باتیں سن کر میرے تو جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی کہ میری بیوی مجھے خود سے دور کرنے کے لیے اتنی گھنونی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے اندر نفرت اور بے یقینی کا ایک لاوا ابلنے لگا۔ میں چاہتا تو اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ مجھے کیوں اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فقیر پورے گھر میں نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر پھونکتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واپسی کے لیے مڑا میں جلدی سے واپس پچھلی گلی کی طرف مڑ گیا۔ ہمارا گھر گلی کے شروع میں ہی تھا، اس لیے مجھے چھپنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وہ فقیر میرے گھر سے نکل گیا میں حسب معمول گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت میرے قدموں میں اپنی جان نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے سنجیدگی میں ٹائپ کر دیا ہو۔ میری بیوی نے حسب معمول نارمل انداز میں استقبال کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے خود سے اتنا دور رکھنا چاہتی تھی، یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں اسے فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میری زبان پر تالا لگا دیا ہو۔ اس طرح حسین چہرے کے پیچھے اتنی سی حقیقت ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان دنوں میں اسی طرح گزرنے لگا۔ وہ شخص مجھے روز گلی میں نظر آتا، لیکن اب اسے دیکھ کر نہ ڈرتا تھا نہ چونکتا تھا، بلکہ خاموشی سے گھر چلا جاتا۔ کافی دن گزر گئے۔ اچانک ایک دن اس کا اس طرف آنا بند ہو گیا۔ شاید اس کا جادو پورا ہو گیا تھا۔ اب تو مجھے اس کے جادو کے بغیر ہی اپنی بیوی کے قریب آنے کا جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں تھی جو اب مجھ پر جادو الہی کی طرح مسلط ہوا تھا۔ ایک دن آفس سے پہلے چھٹی ہو گئی۔ گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھر آنا پڑا۔ ادھر نظر پڑی تو گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ مجھے لگا شاید آج وہی شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ میں واپس مڑنے لگا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں واپس جاؤں؟ میرا تو گھر ہے، مجھے اندر جانا چاہیے۔ اگر ایسی خوبصورت حالت ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دوں۔ میں اسی سوچ کے تحت گھر کے اندر داخل ہوا۔ مجھے لہر میں نہ ہی میں نے سوچا کہ شاید گیٹ غلطی سے کھلا رہ گیا ہے۔ گیٹ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا تو اندر سے مجھے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر دیکھا تو وہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ شخص کون بیٹھا ہے؟ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے؟ ایسی کئی سوالات بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ان دونوں کی باتیں سن کر ساری سچائیاں کھل کر میرے سامنے آ گئیں۔ سارا اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ چاہے میرا شوہر مجھ سے بے راز ہو کر مجھے چھوڑ دے اور میں پھر سے تمہاری ہو جاؤں گی، صرف تمہاری۔ یہ باتیں سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ میری بیوی کا کوئی پرانا عاشق ہے۔ اگلے ہی لمحے میں کمرے میں داخل ہوا تو سارا کو اس کے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر میرے سر پر قیامت آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ وہ نوجوان شخص اب میری نظر میں بہت حسین تھا۔ میں نے باہر جاتے ہوئے اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا میری بیوی کو بہکا رہے ہو؟ تب سارا خود ہی بول اٹھی، اگر تم سب کچھ دیکھ ہی چکے ہو تو میں خود تمہیں بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ میری شادی جبراً کروائی گئی ہے، تمہارے پیسوں کے لالچ میں۔ شادی تو میں اس سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر تو میرے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ اس کا انداز بڑا ہی بے باک تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے معمولی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی کیوں کروں گی؟ یہ سب صرف میرے والدین کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ میں تو بچپن سے حمزہ کے ساتھ منسلک تھی اور اسی کو چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنی خاندانی لڑائی میں ہمیں جدا کر دیا، لیکن میں آج بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چاہ کر بھی نہیں کہہ پایا، بلکہ میری زبان پر جو الفاظ آئے تو یہی تھے کہ میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ میں نے خود کو کسی عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا، لیکن میرا فون پر کال کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے اسی کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔
وہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور میں لوٹے ہوئے محبوب کی طرح اس کے جانے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے گورے رنگ کی محبت میں وہ سبق سکھایا جو کسی چیز نے نہیں سکھایا۔ اس نے میری زندگی میں تو ایک کالا ٹیکا لگا دیا، ایسا کالا کہ زندگی میں کوئی رنگ باقی نہیں رہا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ گورے اور کالے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا اندرون ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امیر کو کوئی حق نہیں کہ اپنی دولت کے طور پر کسی خوبصورت بیوی کا انتخاب کرے؟ کیا عام آدمی کو خوبصورت بیوی حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔